from New York, Late Night Show with Mike Siddiqui. Assalamu alaikum and welcome to the show. My name is Faiq Izhar Hussain Siddiqui. साहिबों, चंद बुनियादी बातें मैं चाहता हूँ आप अगर अपने जहन में रखें तो हमें आसानी हो जाएगी, हम ज़्यादा बात कर सकेंगे मुख्तसर से वक्त में। देखिए, एक अंग्रेज़ी की एक फ्रेज़ है, उसका मानी ये है कि लोगों पे ट्रस्ट मत करो, अक्सर धोखा देते हैं। जिस तरह अक्सर आप नमक को शक्कर समझ बैठते हैं, वो सफ़ेद होते हैं दोनों एक रंग के से, और आप धोखा खा जाते हैं। बिल्कुल इसी तरह लोगों पे भरोसा मत करो। एक ज़माने में एक फ्रेज़ आप सबने सुना होगा, वो ये होता था कि सीइंग इज़ बिलीविंग, जब हम देख लेंगे तो हम यकीन करेंगे। अच्छा, फिर भी लोगों ने इतने धोखे दिए कि ये फ्रेज़ जो है चेंज होके ये हो गया, नाउ चूइंग इज़ द बिलीविंग। हम उसको चबा के देखेंगे, खा के देखेंगे, फिर बिलीव करेंगे, उससे पहले बिलीव नहीं करेंगे। और पाकिस्तानी माशरा इसकी बेहतरीन मिसाल है। आप जितना बड़ा वो ट्रस्ट करेंगे, इतना बड़ा धोखा आपको मिलेगा, इतना बड़ा धोखा मिलता है। अच्छा, और ये बहुत लोग जानते हैं, जो पाकिस्तान से बाहर रहते हैं वो तो खास करके जानते हैं, और जो अंदर रहते हैं वो भी जानते हैं। अच्छा, अब आइए ज़रा इस बात पर ज़रा रोशनी डालिए कि इमरान खान ने उन लोगों पे दोबारा क्यों भरोसा कर लिया जिन्होंने पहले उनका भरोसा जो है नुकसान उनको पहुंचाया था। ऐसा क्यों किया? लॉन्ग मार्च में इतनी बड़ी कुर्बानियां देके कारकुनान आपके साथ आए, पूरी रात पलक नहीं झपकी और सारी रात मुकाबला किया है उस बदबूदार गैस का, शेलिंग का, और सुबह हुई तो आपने कह दिया कि नहीं अब हम वापस चलते हैं। तो कारकुनान के तो दिल दुखे होंगे। अच्छा, अब ज़रा गहराई में उतर के जायज़ा लीजिए कि इसकी सियासी तौर पे क्या फ़ायदा हुआ है और क्या नुकसान हुआ है, ये देखना चाहिए। अच्छा, मैं उसका भी जिक्र नहीं करता कि किस तरह से उन्होंने यास्मीन राशिद 70 साल की उम्र की खातून, उनके बाल खींचे, नासरा जावेद, अल्लामा इकबाल की, यार अल्लामा इकबाल की बहू, उनसे जाके बदतमीजी की, 5 लोगों की जान गई, सड़क पे शीशे बिछाए, चेहरों पे खून सजाए, लोग आगे बढ़ते रहे, और आपने आके ये फैसला कर लिया। क्या ये फैसला दुरुस्त था? इस पे ज़रा साइंटिफिक अंदाज से बात कीजिए। अच्छा, जो लोग इमरान खान की अंधी तकलीद करते हैं ना, वो उनके हक में आ जाएंगे ये दलीलें लेकर। देखिए साहब, हालात ऐसे हैं, और जो है इमरान खान ने जो फैसला किया है वो पाकिस्तान के मुस्तकबिल को पेश नज़र रख के किया है, वो उनकी वसत क़लबी है, दूर अंदेशी है, मुल्क दोस्ती है, अमन पसंदी है, और उसको बहुत वो कर सकते हैं। आप मुझे कहें कोई दलील दो, अगर वकालत ही करनी ठहरी सच्ची गलत, तो मैं एक बहुत बड़ा सबूत दे सकता हूँ, सारों को आपको रद्द कर सकता हूँ। वो ये कि बाज़ मुआहदे ऐसे होते हैं जो बज़ाहिर शिकस्त नज़र आते हैं, लेकिन वो बाद में बहुत बड़ी फतेह साबित होते हैं। सुलह हुदैबिया की मिसाल मैं आपके सामने रख दूं, आप कुछ कर नहीं सकेंगे। लेकिन दलीलों से, मंतक से जीतना एक काम है, हक़ाइक़ पसंदी जो है ना, वो उससे भी बड़ी की बात है। जरा साइंटिफिक अंदाज से बात कीजिए आज के दौर में। देखिए हकीकत क्या है। पॉइंट नंबर 1, हकीकत यह है कि इमरान खान ने यह फैसला किसी जाती मफाद, दौलत, ओहदे की खातिर तो नहीं किया होगा, नहीं करेंगे, क्योंकि वो इस किस्म का किरदार नहीं है। अच्छा, पॉइंट नंबर 2, 6 दिन की बात उसने खुद नहीं की होगी, उन्हें यकीन दिलाया गया होगा फैजुर रहमान साहब जैसे दोस्त की तरफ से कि जो है ये तुम जो है ये बात मान लो, और मैं गारंटी देता हूं इस बात की कि ये वो हो जाएगा, फैसला हो जाएगा, और जो तुम कह रहे हो वैसा ही हो जाएगा। अच्छा, अब मसला ये है कि इस बात पे बिलीव करना वो सही है या गलत है। बात ये है, पॉइंट ये है। देखिए, इस हुकूमत को तो जाना ही जाना था, महंगाई के हाथों जाती, ठीक है ना, अपने आपस में लड़के जाती, इनको तो जाना ही जाना था। अच्छा, इन्होंने क्या किया है, इन्होंने बड़ी जहानत से एक काम यह किया है कि शहबाज बाजवा बंदियाल ने अपनी इज्जत बचाई है और एक सियासी धचका लगाया है पीटीआई को। इस अंदाज से सोचिएगा वो क्या है। देखिए, जाना तो था इनको।
اچھا اب اگر دھرنے کے دوران جاتے, اگر لوگ وہاں بیٹھے ہوتے سڑکوں پہ اور پھر یہ اناؤنسمنٹ کرتے تو ان سب کی سبکی ہوتی. انہوں نے کہا ہمیں فیس سیونگ دو اور فیس سیونگ حاصل کر لی. اچھا یہ 6 دن کی مہلت مانگ کر انہوں نے نون نے اپنا ووٹ بینک جو ہے اس کو بکھرنے سے بچایا ہے. اچھا اور باجوہ صاحب اور بندیال صاحب کی عزت بھی بچ گئی کہ صاحب ایسا نہیں ہے کہ اس نے آ کے منوایا ہے تو آپ نے مانا ہے, ایک ایسے انداز سے بات کو گھمایا پھرایا گیا ہے. اچھا ایک اور نقطہ جو لوگ بیان کر رہے ہیں وہ یہ فرما رہے ہیں آئی ایم ایف نے پیٹرول کی جو قیمتیں بڑھائی ہیں اس سے خوف پیدا کر رہے ہیں, پھر اس سے یہ ہوگا اور اس کی وجہ سے پریشر پڑا ہے. یہ بات صحیح ہے کہ اس کی وجہ سے بہت بڑا پریشر پڑا ہے, لیکن وہ پریشر سیریس کس نے لیا ہے اور کون سیریس نہیں لے گا؟ حکومت کو اس پریشر سے کوئی واسطہ نہیں. اس کو صرف اتنا واسطہ ہے کہ اگر ہم نے بجٹ بنایا اور یہ پرائزز بڑھائیں تو ہمارا ووٹر ناراض ہو جائے گا. پاکستان کا کیا بنے گا اس کو کوئی فکر نہیں ہے نون کو. ہاں فوج کو یہ فکر ہے کہ یہ جو صورتحال ہوگی, معیشت اتنی خراب ہو جائے گی تو یہ ہم نے کیا کر دیا اور اس کا یہ حاصل کیا ہو رہا ہے. یہ اس فیصلے کا نتائج نکل رہے ہیں, رزلٹ آ رہے ہیں جو آپ نے آدھی رات میں کیا تھا. آدھی رات کے کام جو ہے نا ذرا ٹھیک نہیں ہوتے ہیں. اچھا یہ جو ہے اب سوچ رہے ہیں کہ ہم جن کو معیشت کا بڑا ماہر سمجھے تھے ان کو بڑی حکومت کرنی آتی ہے, 30 سال کا تجربہ ہے, یہ تو سب کون آرٹسٹ نکلے. میں نے ایک دفعہ پہلے بھی عرض کیا تھا کہ بھائی یہ ایکسپرٹ ہیں, لیکن یہ ایکسپرٹ کس میں ہیں؟ کمیشن کھانے میں, قرضہ لینے میں, لے جا کے چھپانے میں, جائیدادیں خریدنے میں. ان کی اسپیشلٹی ان ایریاز میں ہے. اکانومی کیسے چلانی ہے یہ ان کے بس کی بات نہیں ہے. اچھا حقیقت پسندی سے بات کیجئے. بالکل آپ یہ دیکھیے کہ یہ اللہ رب العالمین کا کرم کیسا ہوا کہ کرونا میں معیشتیں تباہ ہو گئیں, یہاں امریکہ کی حالت بری ہو گئی. پاکستان میں اللہ تعالیٰ نے کتنا کرم کیا اس کے ذریعے عمران خان کے کہ اس کی پالیسی اتنی کامیاب گئی کہ دنیا کے ہر بڑے, بل گیٹ سے لے کے ہر بڑے آدمی نے اس کو اپریشیٹ کیا. اور پریکٹیکلی یہ ہوا کہ ہم نے یہ دیکھا کہ گروتھ جو جی ڈی پی ہے وہ 5.752 سے 6 تک پہنچا ان حالات کے باوجود. اور باجوہ اینڈ بندیال ان دونوں نے مل کر اندھیری رات میں وہ شب خوں مارا کہ یہ تک نہ سوچا کہ یہ تو دیکھ لیں کہ یہ کیا کر رہے ہیں, ان کی اچیومنٹ کیا ہے. بس اپنے آپ کو فیل ہوتا دیکھ کر اس سے دشمنی باندھ لی عمران خان سے کہ اس کو بس اب چلتا کرنا ہے. اپنی انا, دنیا میں مسئلے جو ہوتے ہیں نا وہ کسی اور چیز کے نہیں ہوتے, انا کے ہی ہوتے ہیں. اپنی غلطی تسلیم کرو, آگے بڑھو. کئی دفعہ یہ بات میں آپ سے ڈسکس کر چکا ہوں. اچھا تو ہوا یہ ہے کہ اب وہ گناہ جو انہوں نے آدھی رات کو کیا تھا اس کے اثرات سامنے آنے لگے ہیں. اب اس کو کیسے سمیٹا جائے گا اس پہ ایک الگ ویڈیو کرنی پڑے گی. اکثر ہم چھوٹے چھوٹے سولوشن تو آپ کے ساتھ تلاش کرتے رہتے ہیں ویسے. اچھا ایک اور پوائنٹ جو سامنے لایا جا رہا ہے وہ یہ کہا جا رہا ہے کہ صاحب نون لیگ جو ہے وہ فوج کو اور عوام کو لڑوانا چاہتی تھی. یہ صحیح ہے, وہ یہ چاہتے تھے کہ اسلام آباد کا کنٹرول وہ ریڈ زون کا تو دے دیا تھا فوج کو کہ اب ان کے لوگ وہاں پہنچیں اور فوج گولی چلائے اور اپنے لوگوں کا خون بہائے. اس طرح سے سکون کس کو ملتا؟ نواز شریف کو, جو ازلی ابدی دشمن ہو گئے فوج کے, جبکہ فوج کی گود میں پیدا ہوئے تھے. ایسی نمک حرامی کی گئی ہے. ملا جو دل سے فوج کے خلاف ہے, پتہ نہیں اللہ نے کچھ دلوں پہ مہر لگا دی ہے نفرت کی, بے وقوفی کی, وہ ان میں سے ہیں. زرداری وہ خوش ہوتے ہیں, ٹھیک ہے نا, مودی وہ خوش ہوتا, یہ لوگ خوش ہوتے پاکستان کی فوج اور عوام میں جنگ دیکھ کر. اچھا لیکن اس کی وجہ سے یہ سب کچھ نہیں کیا گیا ہے. اگر ایسا ہوتا تو یہ ایسا ہو سکتا تھا. یہ اچھا ہے کہ نہیں ہوا, یہ وجہ نہیں ہے. وجہ یہ ہے کہ اب آئی ایم ایف نے جو آنکھیں دکھائی ہیں, جو حالات آپ کے سامنے دکھ رہے ہیں, پوری دنیا میں وہ بے عزتی ہے, وہ بے شرمی پاکستان کے چہرے پہ ملی گئی ہے. پوری دنیا دیکھ رہی ہے کہ اس ملک میں یہ اپنے لوگوں پر پوری رات شیلنگ کرتے ہیں اور صبح وزیر اعظم جا کے ان پولیس افسران سے ہاتھ ملا رہا ہے اور کہہ رہا ہے یو ڈیڈ اے گڈ جاب.
یہ کیا بھارت سے لڑ کر آئے تھے جو تم ان کو مبارکباد دے رہے ہو؟ کیا کر رہے ہو تم؟ اچھا دیکھیے، عمران خان صاحب نے فیصلہ کیا ہے، لیکن آئی ایم لٹل اسکیپٹیکل ڈوبیس اباؤٹ اٹ. سچائی سے میں کہہ دوں، میں ذرا اس سے مطمئن نہیں ہوں کہ مے بی وہ ایک ہمارے بہت کہتے ہیں کہ مورلی یو آر رائٹ اینڈ پولیٹیکلی یو آر رانگ. آپ دیکھیے، آپ نے ان پہ بھروسہ کیا ہے جو بھروسے کے قابل نہیں ہیں. 100 میں سے 1% چانسز ہیں کہ وہ اپنا وعدہ پورا کر دیں. آپ چونکہ شریف اور سچے آدمی ہیں، سچے آدمی کی ایک بہت بڑی نشانی پتہ ہے کیا ہوتی ہے؟ وہ یہ ہوتی ہے، وہ لوگوں پہ بھروسہ کر لیتا ہے. سچا آدمی بہت آسانی سے بٹرے کیا جا سکتا ہے، وہ بھروسہ کرنے لگتا ہے، جلدی بلیو کرتا ہے لوگوں پر. جو بے ایمان آدمی ہوتا ہے وہ بلیو نہیں کرتا. لیکن سچا آدمی جب 2-4 مرتبہ ٹھوکریں کھاتا ہے نا، تو پھر وہ کھڑا ہو جاتا ہے، پھر وہ سمجھ جاتا ہے. اب تو بہت دل کھول کے رو لیے، اب تو موسم بدلنا چاہیے. اب تو اتنے دھوکے کھا لیے عمران خان صاحب. آپ نے فیصلہ جو کیا ہے نا، وہ جلدی میں کیا ہے. ایک تو آپ بھروسہ کرتے ہیں، یہ ایک آپ کی غلطی ہے. دوسری یہ کہ آپ جلدی بہت ہے آپ کی طبیعت میں، آپ وہ کرتے ہیں. اس کی وجہ سے بہت نقصانات ہوئے ہیں آپ کو آج تک، اور یہ دعا کیجئے کہ یہ کوئی بہت بڑا نقصان نہ ہو. اب دیکھیے، یہ کیسے پاسبل ہے کہ میں دوبارہ آ جاؤں گا؟ یار کتنے معصوم ہیں آپ؟ دوبارہ اتنے لوگ لے کر آ جائیں گے آپ دوبارہ؟ لوگ پھر آئیں گے، پھر سوچیں گے، پھر صبح ساری رات ہم لڑیں گے، صبح یہ آ کے کہہ دیں گے کہ ٹھیک ہے، وہ جو ہے 6 دن کے لیے ان کو وہ کر دیتے ہیں. یا تو ایک طرف اتنی سختی تھی کہ سارے فون بلاک کیے تھے، یا ایک طرف اتنی نرمی ہے کہ ایک دم آپ مان گئے. یہ سچے لوگوں کی وہ ہوتی ہے نشانی. لیکن سچے لوگ آج کی دنیا میں بہت دکھ اٹھاتے ہیں. تو بھائی اتنا اسمارٹ ہونا چاہیے آدمی کو. اور جن کو آپ ڈیل کر چکے ہیں، مجھے بتائیے، آپ نے دوبارہ ان پہ بھروسہ کر لیا جنہوں نے آدھی رات میں آ کے آپ کو اس طرح دھکا دیا تھا کہ آپ اس معصومیت سے باہر دیکھتے ہوئے کہہ رہے تھے کوئی ایسا تو نہیں رہ گیا جو میرے خلاف نہ ہو. جبکہ تم نے اپنا پسینہ بہا دیا پاکستان کے لیے ساتھی. تم نے اپنا مستقبل، اپنا آرام، سب کچھ تش دیا ہے تم نے پاکستان کے لیے. جو کچھ تمہارے پاس تھا تم نے لگا دیا ہے، اور لگاتے چلے آ رہے ہو. اور پھر بھی تمہارے ساتھ یہ کیا گیا کہ آدھی رات میں تمہیں نکالا گیا ہے، اور تم نے پھر ان پہ بھروسہ کر لیا. اور ذرا یہ تو سوچا ہوتا، جس سطح کے یہ لوگ ہیں، اگر یہ اتنے ہی محب وطن ہوتے تو کیا یہ کام کرتے؟ نہیں. اگر یہ اتنے ویژنری ہوتے، دور اندیش ہوتے، تو یہ GDP کا ریشو تو دیکھتے. اگر یہ اتنے عقل مند ہوتے تو ان کون آرٹسٹ کے ہاتھوں زرداری شہباز سرٹیفائیڈ چور، سرٹیفائیڈ. US کانگریس میں لوگ ان کا ذکر کرتے ہیں ایک چور کی حیثیت سے کہ وہ مسٹر 10% ہے. پوری دنیا آپ ان کو اوپر لاتے اگر یہ اتنے صاحب فراست فہم ہوتے. آپ نے ان پہ بھروسہ کر لیا. اللہ تعالیٰ پاکستان کے حق میں بہتر کرے، آپ کے حق میں بہتر کرے. ہم آپ کو اس لیے سپورٹ کرتے ہیں کہ آپ کرپٹ نہیں ہیں، آپ قابل بھروسہ ہیں. لیکن یہ جو آپ کے فیصلے ہیں نا، یہ رولر کوسٹر کی طرح ایک دم اوپر ایک دم نیچے، یہ اچھی چیز نہیں ہے. اور آپ کے گرد بھی ایسے لوگ نہیں ہیں، یا آپ ان کی سنتے نہیں ہیں، جو 1 منٹ تو کہیں نہیں ہمیں یہاں پہ بیٹھنا ہے، اپنی بات منوا کے جانا ہے. جب کہہ دیا ہے کہ جب تک نہیں اٹھیں گے، جب تک نہیں اٹھیں گے. اب ساری کردار سازی آپ سے کروائی جا رہی ہے کہ ملک خطرے میں ہے، تم یہ کر دو، تم نہیں کرو. ہم اس کردار سازی آپ ہی کریں گے، ساری سچ آپ ہی بولیں گے، ساری ہمدردی آپ کریں گے. آخر میں ایک خالد علیق صاحب کا ایک اچھا شعر ذہن میں آ رہا ہے. وہ کچھ ایسی سچویشن میں تھا کہ آپ سے ساری توقع باندھ لی جائے. ان کا ایک شعر تھا کہ مجھ سے تو وہ کہتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ مجھ سے تو وہ کہتا ہے کہہ کہ جو ہے سچ. مجھ سے تو وہ کہتا ہے کہہ کہ جو ہے سچ. تم بھی تو کہو تم سے خدا کچھ نہیں کہتا. ان سے خدا کچھ نہیں کہتا کہ تم پاکستان کے لیے قربانی دو. یہ حالات ہمیشہ تمہیں لا کے ڈراتے ہیں. تم سے سچ بولوانا چاہتے ہیں، یہ خود کب سچ بولیں گے؟ یہ فیصلہ جو ہے اس کے صحیح اور غلط ہونے کا رزلٹ
6 دن کے بعد آپ کے سامنے آ جائے گا. بس دعا یہ کریں کہ یہ کسی بھی طرح پاکستان کے حق میں اچھا ہو جائے اور وہ ایک بھنور سے نکل کے آگے چلے, اور اللہ تعالیٰ ان سب کو اتنی ذہنی وسعت قلبی دے کہ یہ سمجھ سکیں کہ یہ ملک لبتن ہم کیوں دھوکہ دیتے ہیں اس شریف آدمی کو, کیا حاصل ہے اس سے. مجھے اپنے خیالات سے ضرور نوازیے گا, اور اگر آپ مجھ سے شیئر کرتے ہیں تو اس کو شیئر ضرور کیجیے گا. ہمارا یوٹیوب چینل ہے فائق صدیقی شو, آپ سبسکرائب کریں تو بڑی عنایت ہوگی. شکریہ, خدا حافظ.